وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا ومولانا ومقتدانا أبي القاسم محمد اللهم صل وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المكرمين ولعنة الله على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صلوات. As mentioned earlier, in the first 10 days of the holy month of Ramadan, we are giving more importance to the ahkam and masail related to the holy month of Ramadan and fasting, especially those masail ahkam which we come across in our day-to-day life. We have discussed these ahkam many times, but again the people ask us. So it becomes very important to discuss this again and again, repeat these ahkam and masail so that it is clear to everyone. We don't mind if you still want to ask a question, you have a question, that is okay, you can ask any time. Amirul Mu'mineen alayhi salam, Allahumma salli. He says that when a person asks a question, it shows that he is a learned person. A learned person asks question. Those who are layman, common man, they don't ask question. So there is nothing wrong that a person should clarify anything which he needs to be clarified for himself. We have a famous saying in the religious terminology among the ulamas which says that, and it might be a hadith, in which it is stated that La haya'a fi deen, there is no shyness in the matters and affairs of religion. When it comes to religion, don't shy, ask question and try to clarify. So some of the common questions which we come across in this holy month is about going for a blood test. When a person, he wants to go and give blood in order to test his blood. So if he is fasting in the month of Ramadan, giving blood for a blood test will invalidate the fast, or the fast will be valid. In other words, by giving blood, the fast becomes batil, or no, the fast is okay. Answer: if you give blood for a blood test, and blood is taken out from your body with the help of an injection and syringe, the fast is valid and there is no harm to your fast. Continue your fast till the end, and the fast will be valid by giving blood. This is one. Number two, vice versa. If blood is injected, if in the body from outside a blood is injected inside the body, again the answer is same. It is allowed. There is no problem. The fast is valid. What about if through injection some food is injected in the body during the fasting hours? Yes, here the fast becomes invalid if through injection food is injected inside the body. It may be in the form of glucose or vitamins or some other food injections.
So the fast is invalid, fast is batil. If someone injects the food in the body, what does it mean? That a person should not go for such treatment, or he can go for the treatment? Answer: if he needs to take an injection in his body, injection of glucose or injection of some vitamins, there is no harm for him. I mean, there is nothing wrong for him from the religious point of view not to go. No, he can and he should go. Why? Because his body needs that injection, body needs that food. But his fast will become invalid, and here fast becomes invalid means that he has to do qaza, or he has to see that the lapsed fast which he has missed, he will have to do one fast for this injection and this food which was taken into the body. There is no kafara, there is no fidya. Nothing on you. And if you choose not to take the injection in the body, why? Because you think that it's not necessary that it should be taken during the fasting hours. You can take that injection after iftar or in the sahri. If you think that it is okay for you and there is no problem for you, you can go for that. But if the doctor suggests that you need to take the injection now, and if you will take it after iftar, maybe you will become more weak or something, you will lose something. In this case, Sharia gives you permission to take the injection, let your fast become invalid, and then afterwards, when the month of Ramadan finishes, you just do qaza of this fast. And as I mentioned, that there is nothing else for it. Some people ask that it is a very common question which they ask, that we are not feeling well and the doctor has told us not to fast. So can we switch off, or can we leave the fast by the advice of a doctor? And the doctor who advises us not to fast, is it okay to listen to him, or is there any criteria or some conditions? Answer is that ulama Maraji Izam, they have mentioned in the Risale Amaliya that if the doctor is a believer, doctors are of many kinds. There are certain doctors who are unbelievers. They don't believe in Islam, they don't believe in fasting, and even they say that, oh, this is a torture, don't torture yourself, don't fast for 16 hours. So these are the doctors which are unbelievers. So we cannot listen to them. They will try, because they themselves, they are not fasting, and they want that other people should not fast. So they will just make it very easy for you, saying that, oh, you should not fast, it's not good for you. But if the doctor is a believer, a mu'min, a God-worthy person, a muttaqi, a good person, a believer who has fear of Allah, in this case, yes, if he suggests, go and act upon his suggestion. But ulama also says, while they give answer to this question, they also mention in the end that here in the case of fasting, especially in fasting, even in other cases, especially in the case of fasting, the person himself is the best doctor. You are the best doctor of yourself. You know about yourself more than anyone else. Doctor may not know more than you about yourself, especially in some particular cases. Yeah, in some cases he might know more because this is his field. But in this case, like fasting, if you think that it's not harmful to you,
then you should fast. And if you think that it is harmful and the doctor says no, but you think, then you act upon your own calculation. Here the criteria is yourself. You yourself is the best doctor. And you know that how it is. But let me add one thing here, which might be new for someone. That if you believe that fasting is harmful for you, and you still want to fast, this is not going to be accepted from you. It may be haram for you. And la samahallah, God forbid, if something happens tomorrow while you were told and you knew that it is not good for you, harmful, still you want to show bravery or you want to show courage. Oh, I am doing ghairat or bahaduri and courage. No, don't do courage here. Don't do ghairat here. Do it in some other fields where it is needed. Where it is needed, go and be brave there. But here in the case of Sharia, you should see that if it is harmful for you, so you should keep yourself away from it. Especially our sisters, if they are breastfeeding a child or they are pregnant, and the fasting should be either harmful for them or for the baby. And if something happens, even some of the ulama says, if she was told not to fast because it is not good for the janeen, for the baby which is in the womb of the mother, and God forbid tomorrow something happens, and then it is proved that the baby was dead because of the fasting, then the mother has to pay diya for it, compensation for it. You know where we pay diya? When someone is killed, then there is a blood money, which is called diya, blood money. So she has to pay blood money when she knew that she should not fast and she is fasting. So these are some of the ahkam which we come across. Just let me add one or two more small things and then go to the Urdu part. One of our friends asked me a few days ago that he puts eye drops in his eyes, and sometimes he puts nasal drops in his nostrils, and some people, they put some drops in the ear. All the three cases is okay during fasting. If you are putting nasal drops, eye drops, ear drops, no problem. Your fast is valid. Complete your fast. Some people may have given some explanation that if the drops come in your throat or then okay, if it comes in your throat, just throw it away. Otherwise, still it is okay. The fast is valid. Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Mu'mineen kiram, मुबारक महीना तेज़ी की तरफ, काफ़ी तेज़ी से आगे की तरफ जा रहा है, और ये वक्त ऐसे ही गुज़र जाता है. कोशिश करनी चाहिए कि इस वक्त से फ़ायदा उठाया जाए और इससे ये जो गनीमत है, मैं इसको गनीमत कहता हूँ, उसको गनीमत जान कर इससे फ़ायदा उठाया जाए. अरबी में एक लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, उसको हम उर्दू में भी ट्रांसलेट कर सकते हैं. अरबी में कहते हैं इग़्तिनामुल फुरुस. फुरुस जमा है फुरसा, इग़्तिनाम गनीमा. इन ये जो लहज़े होते हैं, ये जो वक्त होता है, ये एक फुर्सत होती है, इसको कभी भी ज़ाया नहीं करना चाहिए. और हम जो हैं ज़्यादातर ख्वाब गफलत में होते हैं. जब बीदार होते हैं तो वक्त गुज़र जाता है, पानी सर के ऊपर से गुज़र जाता है, या इतना ऊपर आ जाता है कि उस वक़्त कुछ फ़ायदा नहीं होता. अब पिछताए क्या होत जब चिड़ियाँ चुग गई खेत. एक मुहावरा है उर्दू में कि देर से पिछताने में चिड़ियाँ आती हैं और वो जो है खेत से सब चीज़ें ले, और आप उस वक़्त पिछताते हैं. उस वक़्त खान थे जब वो दाना चुगने के लिए आ रही थी, उस वक़्त मना करना चाहिए था, उस वक़्त ख्वाब गफलत में. लिहाजा ये इख्तिनामुल फुरुस जो है ये बहुत ज़रूरी है, और ये दिन जो है आगे की तरफ गुज़र रहे हैं. आज 7 तारीख़ हो गई है और 1 हफ़्ता गुज़र गया है, और ऐसा लगता है जैसे माह रमज़ान अभी कल शुरू हुआ. इसी तरह ये महीना गुज़र जाएगा
اور اس کی ساری برکتیں اور جو یہ اپنے ساتھ چیزیں لے کر آیا ہے وہ ختم ہو جائیں گی اور ہم دیکھتے رہ جائیں گے. لہذا وقت سے فائدہ اٹھانا چاہیے اور اس کی جو ساعات ہیں، گھڑیاں ہیں، وہ بہترین گھڑیاں ہیں، اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے. اس کے جو ایام ہیں افضل الایام، بہترین دن ہیں، ولیالی ہے افضل اللیالی، اس کی راتیں بہترین راتیں ہیں. یہ عام مہینوں سے مختلف ہے. علامہ مجلسی رحمۃ اللہ علیہ جو ہمارے شیعہ مذہب کے ایک ستون ہیں، اگر ان کے بہار الانوار کو ہم یہاں ایک دوسرے کے اوپر رکھیں تو شاید چھت تک پہنچ جائے. 110 جلد کی کتاب بہار الانوار. علامہ نے جو خدمت کی ہے شیعہ مذہب کی، ہمارے ماں باپ علامہ پر قربان ہوں. واقعاً اس نے دین تشیع کو ایک نئی حیات دی ہے، ایک ایسا خزانہ جمع کیا ہے جس میں سب کچھ ہے. اسی بہار الانوار میں علامہ جو ہے ماہ رمضان کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ ہر ایک چیز کا ایک نیا سال ہوتا ہے. میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، صرف مختصر طور پہ آپ کو، لیکن میں نے پہلے حوالہ نہیں دیا تھا، اب حوالے کے ساتھ بات کر رہا ہوں. ہر ایک چیز کا ایک نیا سال ہوتا ہے. اکیڈمک ایئر تعلیمی سال کو کہتے ہیں، اور وہ سپٹمبر سے شروع ہوتا ہے. اب کوئی کہے کہ بھئی سال تو جنوری سے شروع ہوتا ہے، ہاں ہوتا ہوگا، لیکن تعلیمی سال اکیڈمک ایئر سپٹمبر سے شروع ہوتا ہے. پاکستان میں اپریل سے شروع ہوتا ہے. اب انڈیا کا مجھے نہیں پتا، لیکن اب آہستہ آہستہ جو ہے تمام جگہوں پہ تعلیمی سال سپٹمبر کی طرف آ رہا ہے. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ تعلیمی سال کے علاوہ جو ہے ایک مالی سال ہوتا ہے، فائنینشل ایئر ہر ایک ملک کا. وہ جو ہے جولائی سے شروع ہوتا ہے. 30 جون کو وہ سب حساب کتاب کر کے 1 جولائی کو ایک نیا مالی سال فائنینشل ایئر. آپ دیکھیں بجٹ وغیرہ جو ہوتے ہیں وہ زیادہ تر جون جولائی میں. کیوں؟ کیونکہ وہاں سے ایک فائنینشل ایئر شروع ہوتا ہے، اور سال کا جو نیا دن ہے وہ تو جنوری سے شروع ہوتا ہے، اور اسلامک ڈیٹ محرم سے شروع ہوتا ہے. لیکن سالکین اللہ، وہ لوگ کہ جو سیر کر رہے ہیں اللہ کی طرف. یاد رکھیں عزیزانی گرامی، دنیا میں کوئی چیز بھی ساکن نہیں ہے، ہر ایک چیز حالت سیر میں ہے. ہر ایک چیز حالت سیر میں ہے. ہم کو محسوس ہوتا ہے کہ یہ ساکن ہے. موسی صاحب توجہ کریں، یہ زمین جو ہے ہم کو محسوس ہو رہی ہے کہ یہ ساکن ہے، لیکن یہ تو ساکن نہیں ہے، سیر میں ہے. حتیٰ کہ پہاڑ جو ہم کو ظاہری طور پہ نظر آتے ہیں کہ پہاڑ بھی رکے ہوئے ہیں، پہاڑ بھی رکے ہوئے نہیں ہیں، پہاڑ بھی سیر کر رہے ہیں. قرآن نے تشبیہ دی ہے کہ یہ پہاڑ جو ہیں بادلوں کی طرح، بادلوں سے تشبیہ دی ہے. آج آپ پہاڑ کی طرف دیکھتے ہیں ایک طرح نظر آتا ہے، ہفتے کے بعد دیکھتے ہیں پہاڑ دوسری شکل میں ہوتا ہے، یا بڑھ چکا ہوتا ہے، یا اس میں وہ جو نئے پودے اور نئے پھول وغیرہ آتے ہیں اس کی شکل ہی چینج ہو چکی ہوتی ہے. ہر ایک چیز دنیا میں سیر کرتی ہے، ہر ایک چیز دنیا میں حرکت میں ہے. یہ قانون ہے. اسی طرح انسان بھی دنیا میں جو آیا ہے وہ حرکت کے لیے آیا، اس کو حرکت کرنا چاہیے. اب بعض لوگ جو ہیں نیچے کی طرف حرکت کر رہے ہیں، بعض لوگ اوپر کی طرف، بعض لوگ شیاطین کی طرف حرکت کرتے ہیں، بعض لوگ رحمان کی طرف حرکت کرتے ہیں. تو وہ لوگ کہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف حرکت کرتے ہیں، جس کو سالکین اور عارفین کہتے ہیں، ان کا سیر و سلوک کا سال ماہ رمضان سے شروع ہوتا ہے. اور انہی لوگوں کا جو سال کا آخر ہے، سال کا آخر وہ شعبان ہے. اگر توجہ میری طرف رہے 5 منٹ میں رحمات تمام ہے. سالکین اللہ اپنے سیر و سلوک کا سال ماہ رمضان سے شروع کرتے ہیں. کیا مطلب سیر و سلوک کا سال؟ سیر و سلوک کے سال سے مراد یہ ہے کہ سال کے آخر میں ہر ایک چیز کی آڈٹ کی جاتی ہے. اگر کوئی کمپنی ایک آڈیٹر کو بلا کر یہ نہ معلوم کر سکے کہ کمپنی کہاں ہے، کہاں پر کھڑی ہے، کہاں جا رہی ہے، تو وہ ترقی نہیں کر سکتی. چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ آ کر اس کو بتاتا ہے کہ بھئی اس سال میں کیا ہوا. اگر اس کے پاس حساب نہیں ہے تو وہ آئندہ ترقی نہیں کر سکتا. اس کو پتہ نہیں ہے کہ وہ ان فلو کتنا ہے، آؤٹ فلو کتنا ہے.
اسی طرح جو سالکین اللہ ہوتے ہیں یہ اپنے آپ کو آڈٹ کرتے ہیں کہ ہم نے اس پورے سال میں کیا کیا. اس کو محاسبہ نفس بھی کہتے ہیں, اکاؤنٹیبلٹی, ہر ایک چیز کا حساب کرو, دیکھو کہ تم نے سال میں کیا کیا, شعبان کے آخر تک کیا ہوا. اور ماہ رمضان میں تو نیا سال شروع ہوا ہے. نئے سال سے مراد اب ایک نیا انداز ہوگا, نئے پروگرام ہوں گے, نئے افیئرز ہوں گی. یہ ہے سالکین اللہ کا نیا سال. ہر ایک چیز کا ایک ابتدا ہوتی ہے. ماہ رمضان بھی ابتدا ہے ایک مومن کے لیے کہ وہ دیکھے کہ اس نے آئندہ سال میں کیا کرنا ہے. ہم وہ جب خمس کی بحث کرتے ہیں تو اس میں کہتے ہیں کہ ہر ایک مومن کا ایک تاریخ حساب ہونا چاہیے. ہر ایک مومن کے لیے ایک تاریخ حساب. آیت اللہ العظمیٰ آغائے رہبر معظم آیت اللہ خامنہئی اپنی استفتاء کے جوابات جو ان کے ہیں اجوبہ, اس میں انہوں نے لکھا ہے, خمس کے باب میں 100 صفحے کی بحث کی ہے, کئی 100 سوالات کے جوابات دیے جو خمس کے ساتھ ریلیٹڈ ہیں. ان میں سے انہوں نے ایک بڑا خوبصورت جملہ لکھا ہے, اور باقی مراجع کا بھی یہی فتویٰ ہوگا, لیکن ان کا فتویٰ اس لیے کہ میں نے خود پڑھا ہے تو میں نقل کرتا ہوں. وہ فرماتے ہیں کہ جب بھی کوئی شخص اپنی پہلی تنخواہ لے, اور اگر وہ تاجر ہے جب بھی اس کو تجارت سے پہلا نفع ہو, اور اگر وہ کسان ہے جب بھی اس نے فصل کاٹی اور اس فصل سے اس کو فائدہ ہو, جب اس پہلی تنخواہ, تجارت کا پہلا نفع اور فصل کی کٹائی پر سال گزر جائے, وہ چاہے یا نہ چاہے اس کا تاریخ حساب شروع ہو جاتا ہے. تاریخ حساب یعنی وہ تاریخ کہ جس میں آپ نے حساب کرنا ہے کہ آپ کے پاس کتنا پیسہ بچ گیا ہے, کتنی چیزیں بچ گئی ہیں, اور جو بچی ہیں اس کا 5واں حصہ 20% آپ کو خمس دینا ہے. تو یہ دیکھیں تاریخ حساب. ہو سکتا ہے ہمارے درمیان کچھ ایسے دوست احباب ہوں جن کا تاریخ حساب نہ ہو, یہ ہو ہی نہیں سکتا. تاریخ حساب ہر ایک کا ہے, وہ الگ بات ہے کہ آپ کو نہیں معلوم اور آپ نے اس کو نوٹ نہیں کیا. نہیں تو جب بھی آپ نے پہلی تنخواہ لی اس 1 سال گزر کے آپ کا تاریخ حساب وہی ہے. ہاں آپ کو یہ چھوٹ ضرور دیتے ہیں کہ ایک تاریخ جو آپ کو یاد رکھنے کے لیے آسان ہو وہ آپ یادداشت کر لیں, آگے پیچھے تھوڑا بہت کر سکتے ہیں اجازت سے, لیکن تاریخ حساب ضروری ہے. بعض لوگ کہتے ہیں ہمارا تو تاریخ حساب اس لیے نہیں ہے کہ ہم تو ہینڈ ٹو ماؤتھ ہیں, ہمیں تو کچھ بچتا ہی نہیں ہے. اگر آپ ہینڈ ٹو ماؤتھ ہیں, آپ کے پاس کوئی بچت نہیں ہے, پھر بھی تاریخ حساب ہونا چاہیے. تاریخ حساب ہونا واجب ہے. کیوں کہ خمس واجب ہے. ہاں اگر آپ کے پاس کچھ نہیں ہے اور آپ ڈیفیسٹ میں جا رہے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو کچھ لینے کے بجائے لینے کے دینے پڑ جائیں. کہتے ہیں کہ بجائے اس کے کہ آپ کچھ دیں آپ کے ساتھ ہیلپ ہو, کیونکہ آپ کے پاس کچھ نہیں ہے. وہ ایک لطیفہ مشہور ہے, کہتے ہیں کہ ایک فقیر نے کسی صاحب سے کہا کہ اللہ کے نام پہ 5 روپے دو. وہ کہتے ہیں معاف کرو بھائی میرے پاس 5 روپے نہیں ہے. اچھا 2 روپے دو. کہتے ہیں جاؤ معاف کرو 2 بھی نہیں ہے. اچھا 1 روپے دو. کہا وہ بھی نہیں ہے. کہا پھر کیا کرے ہو, چلو کاسا گدائی اٹھاؤ اور ساتھ میں جا کے بھیک مانگتے ہیں. تمہارے پاس کچھ نہیں ہے تو یہاں بیٹھ کر کیا کر رہے ہو, تم بھی پھر آؤ مل کر بھیک مانگے. تو یہی چیز ہے. اگر کوئی شخص کہتے ہیں میں ہینڈ ٹو ماؤتھ ہوں, تو اگر آپ ہینڈ ٹو ماؤتھ ہیں تو ہو سکتا ہے کہ کل آپ کہیں کہ میں تو خمس دینا کو جا, مجھے تو خمس چاہیے, اور ہو سکتا ہے آپ کو خمس مل بھی جائے. لیکن تاریخ حساب اس لیے ضروری ہے کہ ہو سکتا ہے آپ کو $5 سال کے آخر میں آپ کو نفع ہو, تو $5 میں $4 آپ کے, $1 جو ہے وہ دے دو. جتنا کم ہے اتنا خمس بھی کم ہے, جتنا زیادہ کم ہوگے اتنا خمس بھی زیادہ دو گے. انشاءاللہ احکام کا جو سلسلہ ہے وہ کل بھی جاری رہے گا, اور ماہ رمضان کے حوالے سے اور اغتنام فرص کے حوالے سے مزید کچھ گزارشات عرض کروں گا. وقت مغرب ہے اور وقت دعا ہے. آئیے مل کر دعا کریں پروردگار عالم کے حضور کہ پروردگارہ تجھے واسطہ تیرے عزت و جلال کا اس مبارک مہینے کی جو برکتیں ہیں
اور بار اللہ یہ مبارک مہینے میں جو سہولیات ہیں تو واسطہ عزت و جلال کا ہمیں یہ تمام برکت عطا فرما، اور بار اللہ اس مہینے میں ہمیں توفیق عطا فرما کہ جتنا ہو سکے تیری عبادت کرنے کا حق ادا کر سکیں، اور جو مریض ہیں بیمار ہیں ان کو صحت شفا کامل عطا فرما، اور جو بار اللہ جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار حلال عطا فرما، مریضوں کو بیماروں کو صحت شفا کامل عطا فرما، اور بار اللہ تجھ واسطہ تیرے عزت و جلال کا حاضرین جو یہاں اس حسینیہ میں مجلس سننے کے لیے نماز پڑھنے کے لیے آئے ہیں، ہر ایک کو ایک ایک قدم کے عوض ہزار ہزار نیکیاں عطا فرما۔ وإلى الأرواح المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات ومن مات على الإيمان، وبالأخص ان مرحوموں کی سال ثواب کے لیے سید ناصر حسین فرشوری ابن سید محفوظ حسین فرشوری، اور حشمت النساء بیگم بنت امیر یاسین علی خان، اور سید محمد علی باقری ابن علی محمد آغا میر، اور رضیہ باقری بنت امیر یاسین علی خان، سید محمد ہادی باقری ابن علی محمد آغا میر، اور سراج النساء بیگم بنت سید علی رضا، اور زین العابدین نکی ابن سید محمد نکی، اور جملہ شہداء اسلام، شہداء ازاری، ہمارے فرد موسی صاحب کے مرحومین، ان کی زوجہ کے مرحومین، اور حاضرین کے مرحومین، میرے مرحومین، امام خمینی، شہید حسینی، اور دیگر مراجع اعظام جن کے نام لیے نہیں لیے، بار اللہ تو دلوں کا حال جانتا ہے، وہ لوگ کہ جن کے لیے فاتحہ پڑھنے والا کوئی نہیں ہے، بالخصوص ان کے لیے رحم اللہ من قرأ سورۃ المبارکۃ الفاتحہ مع الصلوات۔ مومنین، چونکہ نماز مغرب کا وقت قریب آ رہا ہے تو آپ بھی کوشش کیجیے گا ذرا جلد تشریف لائیں، تاکہ میں آدھا گھنٹہ کم از کم درس، احکام اور مسائل بیان کر سکوں۔ یہ مسائل اور احکام 10 ماہ رمضان تک ہوں گے، یا 9 ماہ رمضان تک۔ 10 کو جو ہے وفات ہے بی بی خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی، اس کے بعد پھر ہمارا موضوع جو ہے وہ اخلاقیات ہوگا، لہذا یہ فرصت ہے، اور اس فرصت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے جو سوال ہیں وہ آپ پوچھ سکتے ہیں، اور کوئز میں بھی یہ سوالات آپ کو فائدہ دیں گے۔ درود بھیجیں محمد اور آل محمد۔ آپ کی خدمت میں ہدیہ کر رہے ہیں، اور یوں سمجھ لیجئے کہ اپنے فکری سفر کے ایک چوتھائی کو ہم نے عبور کر لیا ہے۔ نہیں ہو سکتے کہ فقط ترجمہ ہو جائے، یا تشریح ہو جائے، یا تفسیر کی کوئی صورت قائم ہو جائے، بلکہ جب تک ہم اس پورے مسئلے کو گہرائی میں جا کر نہ دیکھ لیں، اس وقت تک نہ صرف یہ کہ ہمارے لیے تفہیم مشکل ہوگی، بلکہ قرآن کے دیگر صورتوں پر بھی ہم کما حقہ نگاہ نہیں ڈال سکیں گے۔ اسی لیے آپ کی توجہات کو میں نے گزشتہ 6 روز اس جانب ہی چاہا کہ مبذول رہیں، اور وہ یہ کہ ایک پورے سلسلے کو سمجھ لیجئے اور یہ دیکھ لیجئے کہ ہم کس انداز سے نہ صرف یہ کہ اس خاص سورے کی تفہیم چاہتے ہیں، یعنی سورہ علق کی، بلکہ من حیث کل قرآن کی ہم کس انداز سے تفہیم چاہتے ہیں۔ اس تعلق سے ظاہر ہے کہ یہ نہیں ہے کہ میرے پیش نظر وقت یا جو ایام اب رہ گئے ہیں وہ نہیں ہیں، بالکل ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں یہ چاہتا ہوں کہ جب ایک مرتبہ یہ تفہیم مکمل ہو جائے
تو خود آپ ایک ایسی یعنی عقلانی سیر میں اپنے آپ کو پائیں کہ جس کے نتیجے میں بجائے اس کے کہ کسی عقیدے کا کوئی مفسر آپ کو آمادہ کرے کہ یوں سمجھو، آپ خود اس بات کے لیے آمادہ ہو جائیں کہ ہم یوں سمجھیں گے۔ یہ بہرحال ایک صورت ہے قرآن کے تعلق سے، اور میں ظاہر ہے کہ اپنی طالب علمانہ نگاہ ڈالتا ہوں اور آپ تک چیزوں کو پہنچاتا ہوں۔ کل کی گفتگو آپ کے پیش نظر ہے، اور ظاہر ہے کہ ہر تقریر اپنے اعتبار سے اہم تقریر ہے، کم از کم میرے لیے، اس لیے کہ میں ایک ایسی فاؤنڈیشن کو لے کر رہا ہوں، ایک ایسی بنیاد کو استوار کر رہا ہوں جس پر عمارت مضبوط اور پائیدار ہو۔ اگر عمارت مضبوط اور پائیدار نہیں ہوگی تو ظاہر ہے کہ تکلیف سے مکین کو گزرنا ہے، مکان کو تو نہیں۔ ہم ظاہر ہے کہ ایک اعتبار سے اپنے آپ کو قرآنی فکر میں مکین پاتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ اس اعتبار سے جہاں یہ طے ہو گیا کہ ہم مکین ہیں، تو اس میں جب تک تمکین نصیب نہ ہو اس وقت تک لطف نہیں آئے گا۔ اور اس تعلق سے ظاہر ہے کہ یہ گفتگو بھی ہو رہی ہے کہ دیگر ہمارے برادران اسلامی اور ایمانی وہ کس انداز سے اس سورہ کو اور قرآن کے نزول کو خاص طور پر دیکھتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ میں نے افکار کو آمادہ کیا ہے نوجوانوں کو، مجھے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے فرداً کہ کون پڑھ کر آ رہا ہے اور کون نہیں پڑھ رہا ہے، نہیں، سب ہی پڑھ رہے ہیں، اور ماشاءاللہ رمضان کے دن ہیں، ایام روزوں کے ہیں، تو آپ ظاہر ہے کہ اپنے آپ کو اس عبادت میں تو پاتے ہیں، اور یعنی وہ شہر جسے نزول قرآن کا شہر قرار دیا گیا ہو تو اس میں تو کم از کم تلاوت جاری و ساری ہے۔ اب اس میں ایک ذرا سا اضافہ کر لیجئے، اگر نہیں کیا ترجمے کو دیکھ لیجئے، اس ترجمے میں بھی یہ گنجائش کو نکال لیجئے۔ اردو اگر ترجمہ آپ کے پیش نظر ہے اور ممکن نہیں ہے پڑھا جائے تو ہمارے وہ بچے جو انگریزی میں ترجمے کو دیکھتے ہیں وہ انگریزی میں ترجمے کو دیکھ لیں۔ اس ترجمے کے دیکھنے سے پہلے میں نے کہا تھا انٹرو کو دیکھ لیں، مقدمے کو دیکھ لیں، اس مقدمے کو دیکھنے سے پہلے ذرا سا پورے ماحول کا مطالعہ کر لیں کہ کس ماحول کو یا کس انداز سے مفسر نے، تفسیر کرنے والے نقشہ کشی کی ہے۔ یہ چیزیں ظاہر ہے کہ ہمارے پیش نظر ہیں۔ اس تعلق سے ظاہر ہے کہ یہ ساری تقاریر ہیں کہ جو بڑی اہم تقریریں ہیں، اور بعد جب ہم براہ راست ایک مرتبہ یوں سمجھیے کہ سورہ علق کی کریں گے تو آپ کو اور لطف آئے گا، اس لیے کہ ہم اس وقت تک بنیادوں کو اتنا مضبوط کر چکے ہوں گے کہ پھر ہمارے لیے نہ بہکنے کی کوئی راہ رہ جاتی ہے، نہ بھٹکنے کے لیے کوئی راستہ رہ جاتا ہے۔ گویا ہمارا سفر اتنا مستقیم سفر ہوگا کہ ہم اس مقدمے کو اگر ایک مرتبہ اپنے دل و دماغ میں جگہ دیں تو ہم محسوس یہ کریں گے کہ اچھا، اس سورے کے تعلق سے مفسر نے یا وہ جو اس کلام کا ترجمہ کرنے والوں نے اتنا گھمبیر ایک منظر پیش کیا تھا، حالانکہ بات تو ایسی نہیں تھی۔ یہ میں چاہتا ہوں کہ ہر فرد اپنے اعتبار سے درک کرے اس بات کو، اس مسئلے کو، جہاں میں نے تذکرہ کیا کہ وحی کیا ہے، جہاں پہ میں نے تذکرہ کیا کہ اشارہ کیا ہے، جہاں پر میں نے یہ تذکرہ کیا کہ اس اشارے کی سرعت کیا ہے، جہاں پر میں نے یہ تذکرہ کیا اس اشارے میں اخفاء کا پہلو کیا ہے، جہاں پر میں نے یہ تذکرہ کیا کہ روح کیا ہے یا روح امر کیا ہے یا حکم کی روح کسے کہتے ہیں، جہاں پر میں نے یہ اشارہ کیا، یہ آپ کی خدمت میں اپنے معروضے کو پیش کیا کہ نور ہدایت کیا ہوتا ہے، کتاب کی صورت کیا ہے، ایمان کی صورت کیا ہے۔ ظاہر ہے کہ ساری چیزیں ہیں جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی ہیں، مگر اس کے ساتھ ساتھ کل کی گفتگو میں خاص طور پر میں نے ایک جملہ کہا تھا، اور وہ جملہ یہ تھا کہ کیا ایک ایسا لفظ ہے جس کو کہ ہمارے تمام تر یوں سمجھیے کہ مفسرین نے استعمال تو کیا ہے، بجا کیا ہے یا بیجا کیا ہے، مگر جب لفظ بشر کا استعمال کیا ہے تو وہاں پہ کچھ تفہیم میں کمی رہ گئی، اور جہاں تفہیم میں اس لفظ کے تعلق سے کمی رہ گئی تو پھر اس میں گنجائشیں پیدا ہونے لگیں، جہاں اس لفظ میں کچھ گنجائشیں پیدا ہونے لگیں تو وہاں پہ کچھ کیفیت یہ تھی کہ ہاں خطا بھی ہے، امکان خطا بھی ہے، گناہ بھی ہے، گناہ کا امکان بھی ہے، اور ظاہر ہے کہ اس کے نتیجے میں کچھ معافی بھی ہے،
کچھ توبہ بھی ہے. تو یعنی اب یہ گفتگو بڑھتے 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 اس نہج پر آ گئی کہ جہاں پہ نبی کے تعلق سے اب جب لفظ بشریت کو استعمال کیا جانے لگا تو گویا محسوس یہ ہونے لگا جیسے ہم سا کوئی ہے, جیسے ہم جیسا کوئی ہے, جیسے ہم پلہ کوئی ہے, جیسے ہم سر کوئی ہے, جیسے کچھ اپنی طرح کا سا ہے. کچھ یہ محسوسات میں ہمارے داخل کر دیا گیا. اب اس میں مصلحتیں کتنی تھیں, اس میں تعقل کتنا تھا, اس میں تجربے کا کیا گنجائش نکلتی تھی, میں اس پر گفتگو نہیں کروں گا, یہ میرا موضوع نہیں ہے. مگر میں صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اس لفظ نے بڑا ہمیں پریشان کیا, اور اس لفظ کی تفہیم کے تعلق سے کہ جو ہمارے اپنے عقائد سے وابستہ افراد تھے, کچھ ان کے بھی ایمان میں ایک ایسا زلزلہ پیدا ہوا, ایک ایسے وہ متزلزل ہوئے کہ انہیں محسوس یہ ہونے لگا کہ نہیں, جو اجماع کی رائے ہے گویا وہی ہماری رائے ہے. جیسا وہ سوچ رہے ہیں وہ بجا سوچ رہے ہیں, بیجا نہیں سوچ رہے ہیں. میں ظاہر کسی حکمت کے ساتھ تو نہیں, قرآن سے بڑھ کر تو کوئی حکمت پیش نہیں کر سکتا. قرآنی حکمت کے ساتھ آپ کی خدمت میں کل میں نے یہ عرض کیا, سورہ کہف کی آخری آیت کو ملاحظہ فرمائیے, 18واں سورہ ہے کہف, اس کی آخری آیت ہے. اس کا نشان بھی یاد رکھیے, نشان نہیں بھول سکتے, 110ویں آیت ہے, 110. یہ آیت کا نشان ہے, یہ آخری آیت ہے سورہ کہف کی, جس میں ارشاد ہو رہا ہے تم کہہ دو اے حبیب, ہم نے تو تمہارے تعلق سے کہہ دیا, ہم نے تو یہ کہہ دیا کہ بشر کے مراتب کیا ہیں, اور اس بشر کے مراتب کو طے کرتے ہوئے ہم نے یہ تم سے کہا ہے اور دنیا سے کہا ہے, ما کانا لبشر, یعنی ممکن نہیں ہے کسی صورت میں یہ بشر کو زیب ہی نہیں دیتا ان یکلمہ اللہ, ہو کہ اللہ اس سے کلام کرے. اس کی دونوں وجوہات ہیں, نہ اس کی ساخت اس قابل ہے, نہ اس کی پرداخت اس قابل ہے, نہ اس کی قابلیت اس بات کی اجازت دیتی ہے, نہ اس کی لیاقت اس بات کی اجازت دیتی ہے, نہ اس کی عنصری ساخت میں ہم نے اس تحمل کو رکھا ہے, نہ اس کی ہم نے بناوٹ میں اس بقوت برداشت کو رکھا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں اس کی بناوٹ کمزور ہے, جہاں پر اس کے یوں سمجھیے کہ جب اس کو سنوارا گیا ہے تو اس عنصری ساخت میں ایک ایسی صورت ہے جو ہر کس و ناکس کے بس کی بات نہیں ہے, تو اللہ ان سے کلام نہیں کرتا. اور اگر منتخب مخصوص بندوں کو جنہیں وہ استفاء کے درجے پر لاتا ہے, اجتباء کے درجے پر لاتا ہے, ارتضاء کے درجے پر لاتا ہے, تو وہاں کیفیت یہ ہے کہ گفتگو 3 طریقوں سے ہوتی ہے, اور وہ یا براہ راست وہی ہے جس کو میں نے اشارہ کہا ہے, یا ورائے حجاب ہے جسے پس پردہ کہا ہے, پردے کے پیچھے سے, اور یرسل رسولا, یا پھر ملک کو بھیجتا ہے, مجسم کر کے سامنے آتا ہے, براہ راست گفتگو کرتا ہے, فیوحی بإذنہ ما یشاء, جو چاہتا ہے پھر ایسے کی طرف, جو چاہتا ہے, ما یشاء, من یشاء نہیں ہے, ما یشاء بإذنہ, اپنے اذن سے جو چاہتا ہے پھر وہ بھیجتا ہے, پھر وہ اس تک پہنچا دیتا ہے, پھر وہ ایک پیغام کی صورت میں اس تک پہنچ جاتا ہے. اور پھر یہ کہا انہ علی حکیم, وہ بلند مرتبہ ہے, وہ صاحب حکمت ہے. اس کی کیفیت یہ کہ اس کا علو ظاہر معنی ہے کہ وہ کسی طرح سے اپنے آپ کو بے حجاب کر دے. حکمت تقاضا کر رہی ہے کہ کلام کی کوئی صورت اختیار کی جائے, مگر علو اس معنی میں رکاوٹ بن رہا ہے کہ بے حجاب گفتگو نہیں کرے گا. یہ ہے کل تفہیم جو کل تک کی گفتگو میں. اس کے بعد میں نے کہا اب جب یہ بات کہہ دی گئی تو کہا اب تم آئے ہو, ظاہر ہے کہ ان میں تم اٹھے ہو, ان میں تمہیں مبعوث کیا گیا ہے, تمہیں ان میں فائز کیا گیا ہے, تمہیں ان میں منتخب کیا گیا ہے, تمہیں ظاہر ہے جب چنا گیا ہے تو تم اب بتاؤ, کیا بتاؤ؟ وہی بتاؤ جس کے لیے یہ پریشان ہیں, اس کو کلیریفائی کرو اور اس کو باقاعدگی سے اس منزل پر لاؤ تاکہ یہ خود تمہاری
ہماری زبان سے سنیں کہ مسئلہ کیا ہے. قل انما انا بشر مثلکم یوحا الی انما الہکم الہ واحد. اب یہاں پہ ایک نشان آیا, قرآن کے پڑھنے والے چھوٹا جیم دیکھیں گے, یہ وقف جائز ہے رموز اوقاف میں. یہاں پر آ کے آپ کو اپنی سانس میں اگر آپ چاہتے ہیں کہ کوئی آپ رکنا چاہیں تو یہاں آپ آ کے سانس لیں گے. آپ بشرن تک نہیں رکیں گے, مثلکم پہ نہیں رکیں گے, آپ سانس ہی یہاں توڑیں گے جہاں وقف جائز کی علامت ہے. قرآن فہمی کو فقط قرآن فہمی کے طور پر جاننا اور یہ کہنا کہ ہاں بھئی قرآن اس طرح سمجھ میں آتا ہے, نہیں. رموز اوقاف میں بھی کچھ حکمتیں ہیں, سمجھنے کی ضرورت ہے. رموز اوقاف کسی نے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام, بات میں بات آئی اور کسی نے پوچھا قرآن کو کس طرح پڑھا جائے, تو امام ششم نے فرمایا ٹھہر ٹھہر کے پڑھو, کہ جہاں پر اس کی نعمتوں کا تذکرہ ہو تو وہاں پر اپنے لیے نعمتیں طلب کرو, جہاں پر وہ ڈراتا ہے, عذاب سے ڈراتا ہے, وہاں پر رک جاؤ اور توبہ, اپنے دل و دماغ میں توبہ کو جاری و ساری کرو. یعنی قرآن کو پڑھنے کے تعلق سے حکمتیں دی گئی ہیں. تو اگر کہیں مطلق ایسی علامتیں موجود ہیں کہ جہاں کہیں آپ جائز وقف ہے تو آپ کو اس وقف پر ایک مرتبہ رکنا ہے. درمیان میں آپ رک گئے, نہ معنی پورے طور پر نظر آئیں گے, نہ مفہوم پورے طور پر آیا ہوگا. کیفیت یہ ہوگی جیسے کوئی اردو کا جملہ آپ اپنے روزمرہ استعمال میں کسی ایک ایسے مقام پر جا کر ختم کرتے ہیں جہاں کلن معانی آشکار ہو جائیں. آپ کبھی کسی سے یہ گفتگو کرتے ہوئے مثلاً آپ یہ کہیں آپ کا نام کیا ہے, تو آپ کا کہہ کے آپ رک نہیں جاتے جب تک کہ آپ میں کوئی ایسی ڈیفیشنسی نہ ہو جس کے نتیجے میں بات رک رہی ہے. وگرنہ جملے کو مکمل کرنا ہے اور اس کے نتیجے میں اس پنچ کو قائم کرنا ہے, اس کے نتیجے میں اس احساس کو ڈیولپ کرنا ہے جس کے نتیجے میں سامنے والا یہ کہے کہ ہاں یہ سوال مجھ سے کیا گیا ہے, جواب میں دے رہا ہوں. سرکار رسالت مآب اگر یہ کہہ رہے ہیں اور حکم پا کر یہ کہہ رہے ہیں, تم کہو اے رسول قل انما انا بشر مثلکم یوحا الی انما الہکم الہ واحد. اب یہ علامت یہاں پہ آئی وقف جائز کی. اس کا مطلب یہ ہے کہ اب ترجمہ کرنے والا نہ توڑ کر ترجمہ کر سکتا ہے, نہ پڑھنے والا توڑ کر اسے پڑھ سکتا ہے. کلن معن, وقت واحد میں آپ کو اس کا ترجمہ بھی کرنا ہوگا اور اس کے تعلق سے سمجھنا بھی ہوگا. میں تمہاری طرح کا بشر ہوں. یہ دیکھیے اس میں ایک اور گنجائش ہمارے ترجمہ کرنے والے اور تفسیر کرنے والے نکالتے ہیں جس سے مجھے اختلاف ہے, مگر یہ کہ مجھ تک وہی آتی ہے. لفظ مگر قرآن میں نہیں ہے, لفظ مگر قرآن میں نہیں ہے. قل انما انا بشر مثلکم یوحا الی, میں تمہاری طرح کا بشر ہوں, مجھ پر وہی آتی ہے. مگر یہ کہ مجھ پر وہی آتی ہے نہیں, تفریق قائم نہیں کرتا, وہ یہ ڈیفرینشیٹ نہیں کر رہا ہے, وہ اپنے درجہ کمال کو بتلا رہا ہے کہ بشریت کے اگر کچھ مراتب ہیں تو جس مرتبے پر میں فائز ہوں اس مرتبے سے تم ناواقف ہو. فائز ہونا تو بہت دور کی بات ہے, تم اس سے واقف نہیں ہوں. تم نے کبھی کسی ایسے بشر کو دیکھا جو یہ کہے کہ میں ایسا بشر ہوں کہ مجھ پر اللہ ایک مرتبہ اشارے کے ذریعے کل علم کو پہنچا دیتا ہے, کل ہدایت کو پہنچا دیتا ہے؟ کیا تم نے کبھی ایسے کو دیکھا؟ اور پھر یہی نہیں بلکہ انما الہکم الہ واحد, اور یہ بھی اسی میں شامل ہے کہ پروردگار پیدا کرنے والا الہ تم سب کا ہم سب کا الہ واحد ہے. وہ واحد ہے, یگانہ ہے, ایک یعنی جس کو اگر اردو زبان میں آپ کہنا چاہیں اور ادبی زبان اختیار کرنا چاہیں تو آپ کہتے ہیں یگانہ روزگار. فارسی کی ترکیب ہے, اردو میں مستعمل ہے, یعنی وہ تنہا ہے, اس کی عبادتوں میں کوئی شریک نہیں. فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربہ احدا. پھر ایسے کے لیے یہ بھی کہہ دیا گیا, دیکھو یاد رکھو کہ اب کوئی امیدوار سرفرازی ہے, کوئی اس کی بارگاہ میں جانا چاہتا ہے, کوئی اس سے لو لگا رہا ہے, کوئی امید باندھ رہا ہے, تو کیفیت یہ ہے کہ اس کا کام ہی یہ ہے کہ وہ عمل صالح اختیار کرے, صالحات کے ساتھ اس کی بارگاہ میں رجعت کرے. اور دیکھو ایک بات یاد رکھو,
ایک لمحے کے لیے بھی شرک میں اپنے آپ کو مبتلا نہ کرے، فقط اس کی عبادت ہو، اس کی عبادت میں کوئی شریک نہ ہو۔ مسلم مفسر حیران ہے، مگر خدا گواہ ہے کہ یہ فیض ہے محمد اور آل محمد کا کہ ہمارے پاس یہ حیرانی نہیں ہے، ہمارے پاس یہ پریشانی نہیں ہے۔ بشرم مثلکم کہہ کے ہم رکتے نہیں ہیں، بلکہ ہم یہ کہہ رہے ہیں ایک اصول دے رہا ہے دینے والا، اس اصول کو آج سمجھ لیں اور اس تقریر کو آج یہاں پر ختم کر دیں، اس لیے کہ اگر اصول سمجھ میں نہیں آئے گا تو فروع سمجھ میں نہیں آئیں گے، اور جہاں اصول سمجھ میں آئے تو وہاں فروعات پر گفتگو زیادہ دیر نہیں ہوتی۔ اصول کیا ہے؟ اصول یہ ہے کہ بشریت کے جامع میں سب ہیں، ظاہر ہے کہ اس کی یہی مرضی ہے، اس کا یہی منشا ہے، اس کا یہی ارادہ ہے، اس کا ارادہ ازلی ہے، اس کا ارادہ ابدی ہے، اس کا ارادہ قدیم ہے، وہ حادث نہیں ہے، وہ قدیم ہے، اور جب وہ حادث نہیں قدیم ہے تو جو کچھ بھی ہے وہ سب قدیم ہی قدیم ہے، اس میں تغیر نہیں ہوتا، اس میں تبدل نہیں ہوتا، وہ زمانے کے ساتھ نہیں بدلتا، زمانہ آگے بڑھ جائے زمانہ پیچھے رہ جائے، اصول اصول ہے۔ اور اصول یہ ہے کہ ہم سب کو مل کر اس کی عبادت کرنی ہے۔ اس کا مطلب اصول یہ بتلا رہا ہے کہ جس کی عبادت کی جاتی ہے وہ خالق ہے، جو عبادت کر رہا ہے وہ مخلوق ہے۔ اگر خالق کی عبادت کی جا رہی ہے اور مخلوق عبادت کر رہی ہے تو مخلوق کو مرتبہ بشریت کا دیا گیا ہے۔ عبادت بدون عقل نہیں ہے، عقل کے ساتھ عبادت ہے۔ یہ کوئی کسی جبل کو نہیں کہہ رہا ہے، کسی حجر کو نہیں کہہ رہا ہے، کسی دشت و صحرا کو نہیں کہہ رہا ہے، عقل دے کے تقاضا بندگی کر رہا ہے، اور وہ یہ کہہ رہا ہے تمہیں عقل دی عبادت کے لیے، عبادت کو بجا لاؤ، لیکن عقل نے تمہیں جو مراتب دیے تو اس میں ہم نے بشریت کا جامہ تمہیں پہنایا۔ اس بشریت کے جامع میں اگر تم دیکھ رہے ہو ایسا بھی بشر ہے جس پر ہم ایک ایسے اشارے کو بھیجتے ہیں جو اشارہ کوئی اور نہیں پاتا، مگر یہ طے ضرور ہو رہا ہے اشارہ ملنے کے باوجود فقط فائز اس امر کے لیے ہے کہ وہ تم سب کی ہدایت کرے اور بتائے کہ دیکھو ہم سب ہی بشریت میں ہیں مگر ہم عبادت میں برابر ہیں، یعنی عبادت ہم سب کو مل کر اس کی کرنی چاہیے۔ یہ اصول ہے۔ ایک اصول کو آپ نے توڑا اور یہ سمجھ کر کہ اب ہم گفتگو بشریت پر کریں گے، تو بشریت کی گفتگو کے لیے یہ آیت نہیں رکھی گئی تھی، بشریت کے تعلق سے ڈیبیٹ کرنے کے لیے اس آیت کو اٹھا کے نہیں رکھا گیا، ایک اصول بنایا۔ اب دیکھیے عجیب بات یہ ہے، لفظ مثل کو اٹھا کر آپ لغات میں دیکھیں تو لفظ مثل کی عجیب عجیب تعریفیں ہیں، اور اس اصطلاح کو، اس لفظ کو استعمال کیا ہے کبھی پورے اسم کے تعلق سے بھی، کبھی حرف کے تعلق سے بھی، ظاہر ہے دونوں صورتوں میں اس کو استعمال کیا گیا، مگر ترجمہ یا اس کے تعلق سے اگر کوئی مجھ سے یہ کہے کہ کیا لغت نے اس کے تراجم پیش کیے ہیں تو ظاہر ہے مثل کا ترجمہ نظیر کے ہیں، مثل کے ترجمے پر اگر آپ چلے جائیں تو گویا ہم سر کے ہیں، مثل کے ترجمے پہ آپ چلے جائیں ہم قوم کے ہیں، مثل کے ترجمے پہ آپ چلے جائیں ہم کفوں کے ہیں، مثل کے ترجمے پہ آپ چلے جائیں ہم جیسے کے ہیں، جیسا، سا، یہ ساری چیزیں لغت میں موجود ہیں، مگر لغت نے ایک عجیب کام کیا اور اس کام کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ لغت نے یہ کہہ دیا کہ دیکھیے مثل وہاں استعمال ہوتا ہے جہاں کوئی امر یا کوئی واقعہ اس کے اصول کی توضیح ہو جائے۔ یہ بات کو بہت غور سے سنیے، کسی امر یا کسی واقعے کے اصول کی وضاحت ہو جائے اسے مثل کہتے ہیں۔ اردو سے تعلق جو بھی آپ کا ہے، اس ترجمے کو، اس تعریف کو، اس ڈیفینیشن کو جا کر ملاحظہ فرمائیے۔ میرے پاس بہت وقت لگ جائے گا اگر میں لفظ مثل کی فرادہ تعریفیں کرنے چلے جاؤں، مگر میں چاہتا ہوں کہ نہیں، ایک اصول کے ساتھ تعریف معین ہو جائے۔ لغت کہہ رہا ہے کوئی امر یا کوئی واقعہ، اس کی اصول میں وضاحت اس کو مثل کہتے ہیں۔ یہ بات اگر آپ تک پہنچ جائے، اب میں اس کی شرح کر دوں، اس کو کھول کے آپ کو بیان کر دوں، یعنی کوئی امر اور کوئی واقعہ اور اس کے نتیجے میں کسی اصول کی توضیح ہو رہی ہے، اصول کی وضاحت ہو رہی تو اسے مثل کہتے ہیں۔ وہ کہہ رہا ہے قل انما انا بشر مثلکم، کہہ دو اے حبیب کہ میں تمہاری طرح کا بشر ہوں، یوحا الیہ، وحی آ رہی ہے مجھ پر، مجھ تک، میرے لیے،
میری جانب انما الہکم الہ واحد، اور ظاہر ہے کہ یہ ہے مضمون وحی کا کہ کسی کوئی اور الہ نہیں ہے اللہ کے سوا، معبود حقیقی وہ ہے. تو اصول ہے کہ اس میں کیا طے پا رہا ہے، ایک امر ہے، ایک واقعہ ہے، اور وہ کیا ہے، اور وہ فقط یہی ہے جس کی وضاحت ہو رہی ہے کہ بشر ہوں بشر. اب دنیا یہ کہے کہ یہ بشریت کا مطلب تو جب تک گناہ سرزد نہ ہو جائے اس وقت بشریت کے تقاضے پورے نہیں ہوتے، تو ایسا نہیں ہے. میری بات کو غور سے سن لیجئے، بشریت کے تقاضے گناہوں کے ہونے پر پورا نہیں ہوتے، بشریت کے تقاضے علوم میں پورا ہیں. یعنی رفعت جب تک نہیں ملے گی اس وقت تک بشریت کے تقاضے پورے نہیں ہوتے. یعنی بشریت طالب ہے منزل علو کی، بشریت نگاہ رکھتی ہے رفعت پر، بشریت کے لیے لازم ہے کہ وہ بلندیوں کا سفر کرے. اصول جس کی وضاحت ہو رہی ہے، یعنی امر بھی ہے واقعہ بھی ہے. امر یہ کہ وہ کہہ رہا ہے کہ بشرم مثلکم کہو، واقعہ یہ ہے کہ حقیقت ہی یہی ہے، مگر وضاحت یہ ہو رہی ہے کہ تعلق سے اس کے اور بندوں کے تعلق میں ایک اصول یہ ہے عبادت اس کی ہوگی. مخلوقات ہم ہیں، یعنی عبادت کرنے والے ہم ہیں، جس کی عبادت ہو رہی ہے وہ ہے. اصول طے ہوا مثل کے ساتھ، یعنی مماثلت ہے، مگر اس مماثلت میں اصول یہ ہے کہ میں دعویٰ خداوندی کبھی نہیں کر سکتا، میں کبھی تم سے یہ تقاضا نہیں کر سکتا کہ میری عبادت کی جائے. قرآن مجید میں سورہ آل عمران 3 سورہ 1:80 آیت کہ جہاں کہا ما کانا لبشر ان یعطی اللہ الکتاب والحکم والنبوہ ثم یقول للناس کونوا عبادا لی من دون اللہ. عجیب بات یہ کہہ دیا کہ یہ بشر کے لیے ممکن نہیں ہے کہ بھیجنے والا اس تک کتاب بھیج رہا ہے، حکمت بھیج رہا ہے، نبوت سے سرفراز کر رہا ہے، اور وہ انسانوں سے یہ کہے کہ اب میری عبادت کرو، اللہ کو چھوڑ دو. یہ کتنی اہم بات ہے، دیکھیے کتنی اہم بات ہے. یعنی اس بات کو بھی قائم کر دیا کہ دیکھو یہ جو مثل ہے اس مثل کو سمجھو، یہ ایک اصول کی وضاحت ہو رہی ہے اس مثل میں، اور وہ اصول یہ ہے کہ ہم سب بشر، اور بشر کے لیے لازم یہ ہے کہ وہ اپنے پیدا کرنے والے کی عبادت مسلسل کرے. اس میں تو برابر ہیں. اب جب برابری کی بات آئی، ہم سری کی بات آئی، تو یہ دیکھو تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض. اب تم یہ بھی تو پڑھتے ہو نا کہ سلسلہ ارسال رسول میں جب رسولوں کو بھیجا تو بعض کو بعض پر فضیلت کے ساتھ بھیجا، اس نے فضیلت دی. تمہارے لیے حکم کیا ہے؟ لا نفرق بین احد منہم. تمہارے لیے لازم یہ ہے کہ تم کہو کہ ہم کسی میں تفریق نہیں کرتے. تمہیں تفریق نہیں کرنا ہے، اس کا فضل درجہ بدرجہ ہے. تم اس کے فضل کو جو درجہ بدرجہ ہے اپنی حکمتوں کا محور بنا کے یہ نہیں کہہ سکتے موسیٰ کم عیسیٰ زیادہ، عیسیٰ کم آدم زیادہ، آدم کم نوح زیادہ. تمہاری مجال نہیں. لا نفرق بین احد منہم. تمہارے لیے حکم یہ ہے کہ تمہیں تفریق نہیں کرنا ہے. اس کے پاس سے فضل اور کرم کا یہ عالم ہے کہ اس نے مرسلین کو ایک ایسے درجے میں رکھا جس سے وہ بخوبی واقف ہے. یہ صورتحال کو نہ جان کر فقط بشریت کے تعلق سے گفتگو کرنا اور یہ کہنا کہ ہم جیسے ہماری طرح ہماری مثال یہ تو ہم سے ہیں، یہ گفتگو بیکار ہے. ایک ہی صورت ہے جس میں امر اور واقعے کی وضاحت ہو رہی ہے اور توضیح ہو رہی ہے کہ دیکھو ایک اصول ہے. لفظ مثل اصول کو طے کر رہا ہے. قرآن میں مثل بھی ہے، مثل بھی ہے. مثل کیا ہے؟ یعنی کوئی ایسی بات، کوئی ایسی شے جس سے
آپ اخلاقی کسی بات کو آشکار کر دیں اسے مثل کہتے ہیں. اِنَّ مَثَلَ عِیسیٰ عِندَ اللَّہِ کَمَثَلِ الْآدَمِ. یہ دیکھیے کیا ہے, یہاں مثل ہے, یہ مثل ہے. مثل کچھ اور ہے جہاں اخلاقیات تمام تر اپنے اعتبار کے ساتھ جلوہ فگن ہو جائے, نمایاں ہو جائے, لیکن جہاں مثل آ جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک ایسا امر یا ایسا واقعہ جس کی وضاحت مطلوب ہو, اور وہ وضاحت اتنی ہو جائے کہ جس کے نتیجے میں یہ طے ہو جائے کہ ہاں بشریت کے جامع میں سب ہیں, مگر اس میں تخصیص اس بات کی ہے, تخصیص اس بات کی ہے کہ کون کتنی اس کی عبادت کرتا ہے. ظاہر ہے کہ جس تک اشارہ آ رہا ہے جو کہہ رہے ہیں یوحا الیہ, اس کا مرتبہ کچھ اور ہے. جہاں اس کا مرتبہ کچھ اور ہوا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بشریت کے اس سلسلے میں اس نے کسی کو شامل کر کے یہ کہا کہ تم سب ایسے ہو کہ تم تک وحی آ رہی ہے, تم سب ایسے ہو کہ تم تک اللہ کا اشارہ آ رہا ہے, تم سب ایسے ہو کہ اللہ کی کتاب تم پر آ رہی ہے. نہیں, مجھ میں اور تم میں فرق یہ رہ جائے گا کہ مجھ تک اشارہ آتا ہے, تم اس اشارے سے بری ہو, تم تک وہ اشارہ نہیں آتا, مگر اب اس اشارے کے آنے کے نتیجے میں حق مجھے پہنچتا ہے کہ میں بتاؤں کہ تمہارا رب کون ہے. اللہ تمہارا رب ہے. میں تمہیں بتاؤں کہ اب تم اپنے رب سے لقاء چاہتے ہو, ملاقات چاہتے ہو, ملنا چاہتے ہو, اس کی اندیت اختیار کرنا چاہتے ہو, تو کیا ہے اس کے لیے یہ ہے کہ اب عمل صالح بجا لاؤ, اعمال صالحہ کو بجا لاؤ, اس لیے کہ اعمال صالحہ ہی کے نتیجے میں لقاء رب ہے. مگر یاد رکھو فقط اعمال صالحہ یہ کہہ کے بجا لانا کہ ہم نے تو رمضان میں کچھ یہ خیرات کر دی, کچھ یہ زکوٰۃ نکال دی, کچھ یوں فطرہ دے دیا, کچھ جتلا دیا, کچھ بتلا دیا, نہیں, بلکہ یہ کہا اس میں کہیں ایسی صورت بھی نہ ہو, ریا شامل نہ ہو, شرک جلی کیا خفی بھی نہ ہو, اور بس یاد رکھو اپنی عبادتوں میں کسی اور کو شریک نہ بنانا, اس کی عبادتوں میں کسی اور کو شریک نہ بنانا. وہ جو عبادتیں اس کے لیے ہو رہی ہیں کلن اس کے لیے ہو رہی ہیں. اس پورے سلسلے کو آج میں اس لیے سمیٹنا چاہتا ہوں کہ کل سے براہ راست میں گفتگو کروں اور آپ کو بتاؤں کہ یہ 7 دن کی جو گفتگو میں نے کی ہے اس کے کیا اثرات پہلی 5 آیتوں پر منطبق ہوتے ہیں, کیسے اپلائی ہوتے ہیں, کس انداز سے اب آپ کو سورہ الگ سمجھ میں آتا ہے. اس لیے کہ کوئی یہ کہہ رہا ہے وہی یوں آئی, کوئی یہ کہہ رہا ہے ریویلیشن کی یہ صورت تھی, کوئی یہ کہہ رہا ہے انسپریشن کا یہ عالم تھا, کوئی یہ کہہ رہا ہے غار میں یوں بیٹھ جایا کرتے تھے, کوئی یہ کہہ رہا تھا کہ جبریل غار میں آیا, کوئی یہ کہہ رہا ہے جبریل راستے میں مل رہا ہے, کوئی یہ کہہ رہا ہے جبریل راستے میں پکڑ رہا ہے, کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ دیکھنے والے اس انداز سے دیکھ رہے ہیں کہ پسینہ بھی ہے اور کمزوری بھی ہے اور قدم ہے کہ ڈگمگا رہے ہیں, بخار ہے کہ آ رہا ہے, چادر ہے کہ اڑائی جا رہی ہے. یعنی تقریباً نعوذ باللہ محسوس یہ ہو رہا ہے جیسے کسی مریض کا تذکرہ کیا جا رہا ہے جس کے لیے نور ہدایت ہے کہ جلوہ نما ہے, اس کے لیے دنیا نے یہ کہہ دیا کہ کیفیت یہ قریب المرگ جیسے کوئی ہوتا ہے, اور یہاں تک کہ کہہ دیا کہ وہ خود مرنے کے لیے تیار بھی تھا. یعنی احکام الہی کی پابندی تو کجا بلکہ مرنے کے لیے اپنے آپ کو آمادہ پاتا تھا. خشیہ علی نفسی کا اعلان کر دیا گیا سرکار رسالت مآب سے کہ خوف و ہراس میں مبتلا ہو گئے تھے, وہ بھی اپنے نفس کے تعلق سے خشیہ کے عالم میں آ گئے, ڈر گئے. یہ گفتگو کیا مناسب ہے کہ فی زمانہ کی جائے؟ کیا یہ گفتگو مناسب ہے کہ آج کے دور میں کی جائے؟ کیا یہ گفتگو مناسب ہے کہ اس انداز سے کی جائے؟ یہ گفتگو یہ ہونی چاہیے کہ الہام ہو کہ القاء, رویت ہو کہ خواب, کوئی بھی کیفیت ہے ہم اس سے واقف نہیں ہیں, اس لیے کہ اس تجربے میں کوئی اور شریک ہوتا ہی نہیں ہے, اس تجربے میں کوئی اور داخل ہوتا ہی نہیں ہے, اس میں شرکت بلا غیرے ہے, کوئی اور اس میں شامل نہیں ہو سکتا. جہاں تجربے میں کوئی شامل نہ ہو تو وہاں پر
تذکرے میں کوئی کیسے شامل ہو جاتا ہے, وہاں تذکرہ کیسے قائم ہو جاتا ہے, وہاں یہ کیسے کہا جاتا ہے کہ یوں ہوا تھا اور یوں ہوا تھا, یوں ہوا تھا اور نتیجے میں یوں ہوا تھا. کسی کے لیے یہ مناسب ہی نہیں ہے کہ گفتگو کی جائے. ہم اس دور میں اتنا آگے نکل گئے کہ ہم نہیں جانتے کہ اس irreparable ڈیمیج کو کس طریقے سے کنٹرول کیا جائے. مگر اب بھی وقت ہے. مسلمان اگر اپنے تذکروں میں, اپنی محفلوں میں اگر اس سے ذرا سا فاصلہ اختیار کریں اور اگر کہیں کوئی وضاحت پائیں اور اس وضاحت میں محسوس یہ ہو کہ کچھ اپنے جیسی بات ہو رہی ہے, کچھ اپنے جیسے تجربے کا اظہار ہو رہا ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ بہتری اسی میں ہے, عافیت اسی میں ہے کہ انسان ایسی محفل سے برات اختیار کر لے, ایسی محفل سے دوری اختیار کر لے, ایسی محفل کو دور سے خدا حافظ کہہ دے اور یہ کہے کہ ہم اپنے نبی مرسل کے لیے, نبی خاتم کے لیے یہ گفتگو پسند نہیں کرتے, یہ ہمارا طریقہ نہیں ہے. آج اگر ریشنلائزیشن پر آپ آ جائیں تو آپ کی ریشنلٹی کسی منزل پہ جا کے رک جائے گی, مغرب کی ریشنلٹی وہاں سے شروع ہو جائے گی. آپ متحمل نہیں ہو سکتے کہ اگر ریولیشن کو ریشنلائز کرنے پہ آ جائیں اپنی زبان میں, اپنے طریقے سے, اپنی وجہ سے, تو آپ کسی طور پر اسے پروٹیکٹ کر سکیں گے. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں یہ بشریت کے لیے مقام تھا ہی نہیں. چنا تو وحی کی, چنا تو ورائے حجاب سے گفتگو کی, چنا تو فرشتوں کو بھیجا, چنا تو ایسی کیفیت میں کہ اس تک پیغام پہنچ گیا, اور جب چن لیا تو پھر یہ بتایا کہ وہ بشریت میں اتنا محکم ہے, یہ آخری جملہ ہے, وہ اتنا محکم ہے بشریت میں کہ کتاب اس تک پہنچ رہی ہے, حکمت اسے مل رہی ہے, نبوت سے وہ سرفراز ہو رہا ہے, مگر مجال نہیں ہے کہ کسی موقع پہ کھڑے ہو کے وہ یہ اعلان کر دے آج سے تم میری عبادت کرنا, آج سے تم میری اطاعت کرنا. وہ خود نہیں کہتا جب تک کہ یہ علم اس کو اللہ نہ دے اور وہ بیان نہ کر دے کہ دیکھو اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. تو یہ امر ظاہر ہے کہ روح امر ہے, یہ امر روح امر ہے. جب یہ روح امر ہے تو جس تک پہنچے گا, پہنچ رہا ہے, پہنچتا رہے گا, فقط اسے زیب دیتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو ولی امر کہے. کسی کی مجال نہیں ہے کہ وہ یہ کہے کہ میں ولی امر ہوں, اس لیے کہ امر فقط تنہا نہیں ہے جب تک کہ امر کے ساتھ روح کا شمول نہ ہو جائے, روح داخل نہ ہو جائے. کذالک اوحینا الیک روحا من امرنا, ہم نے تم تک وحی کی ہے اپنے امر کی, روح کی, اپنے حکم کی, ہم نے اصل تک تم کو پہنچانے کی کوشش کی ہے. روح امر کو جو دے رہا ہے وہ ولی امر کو یوں ہی منتخب نہیں کرتا جب تک کہ وہ اس کی روح سے واقف نہیں ہوتا, اس وقت تک اس کے امر سے آگاہ نہیں ہوتا. بشر اپنے طور پر بشر ہے, لیکن ہاں گنجائش یہی ہے, گنجائش یہی ہے اب بڑھو آگے اور بڑھ کے عبادتیں کرو, بڑھو آگے بڑھ کے سجدے کرو, بڑھو آگے بڑھ کے اعمال صالحات کو بجا لاؤ, بڑھو آگے سیئات سے دور ہو جاؤ, بڑھو آگے اور ایک مرتبہ آگے بڑھ کے فقط اتنا کہو پروردگار تجھے واسطہ اس کا, تجھے واسطہ اس ہستی کا جس پر تو نے اپنے امر کی روح کو جاری کیا تھا, اس کے صدقے میں, اس کے تصدق میں ہم کو بھی وہ قوت دے, وہ ہمت دے کہ ہم تیرا تذکرہ اپنی زبان پر جاری رکھ سکیں, ہم اپنے اس کا تیرا تذکرہ اپنے دل و دماغ پر جاری رکھ سکیں. پروردگار واسطہ, اور آ جائیے کھل کے اعلان کر دیں پروردگار واسطہ محمد اور آل محمد کا کہ جو تفہیم قرآن کی ان تک ہے, ان کو ہے, اس تفہیم میں ہم بھی کسی طرح سے شامل ہو جائیں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. الہی و سیدی و مولایا و ربی, پروردگار واسطہ محمد اور آل محمد کا اس قلیل توسل کو ہم سے قبول فرما. ہم میں جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما, ہم میں جو بے روزگار ہیں ان کو روزی مہیا فرما, ہم میں جو بیمار ہیں انہیں شفاء کامل عطا فرما. پروردگار ہمیں کوئی غم نہ دے سوا غم آل محمد کے, تعجیل فرما, ظہور حجت فرما.